नाजरीन, एक जैसे खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसी खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक, बेखौफ, बेदाग, आपकी अपनी आवाज़, एक जैसी खबरनामा। तुर्की में हेलीकॉप्टर गिरने के नतीजे में महलूकीन की तादाद बढ़कर 11 हो गई है। नाजरीन, तुर्की के मशरक़ी सूबे बैतलेस में एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर के गिरने से हलाक होने वालों की तादाद 11 हो गई है। ये इत्तला तुर्की की वज़ारत दफ़ा ने दी है। तुर्की की फ़ौज का एक कागर हेलीकॉप्टर जुमेरात को इस वक्त हादसे का शिकार हो गया जब वो बेंगुल से तातवान की जानिब जा रहा था। इससे कबल वज़ारत दफ़ा की जानिब से जारी करदा एक बयान के मुताबिक इस हादसे में 9 अफराद की मौत और 4 ज़ख्मी हुए थे। इस हादसे में तुर्की फ़ौज के 8वीं कोर के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल उस्मान अरबाज भी हलाक हो गए। इस हादसे के लिए हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी और मौसम से मुताल्लिक़ सूरत हाल को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। न्यूजीलैंड में आए शदीद ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग। नाजरीन, न्यूजीलैंड के शुमाली जजीरे के मुतअद्दिद हिस्सों में आए शदीद तरीन ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है। ये जानकारी मकामी मीडिया ने जुमे के रोज़ दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कर्माडिक जजीरे में गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान कई मरतबा ज़लज़ले के तेज़ झटके महसूस किए गए, जिनमें से एक की शिद्दत 8.1 रिकॉर्ड की गई। न्यूजीलैंड हेराल्ड अखबार के मुताबिक लोगों को साहिली इलाक़े खाली करने के लिए कहा गया है। अमेरिका के सुनामी वार्निंग सिस्टम के मुताबिक साहिली इलाक़ों को 3 से 10 फीट की बुलंदी इस सुनामी लहरों का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, आलमी वबा कोरोना वायरस सारी दुनिया में कोहराम मचाए रखे हुए है। वहीं पर अंदरूनी मुल्क में भी कोरोना वबा का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, इसी तरह बैरूनी मुल्क ब्राज़ील में कोरोना से 2.60 लाख से ज़्यादा अफराद की मौत वाक़ हुई है। आलमी वबा कोविड-19 से शदीद तौर पर मुतासिर ब्राज़ील में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस इन्फेक्शन की वजह से 1699 अफराद लख्मे अजल बन चुके हैं, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 2,60,990 हो गई है। ब्राज़ील की वज़ारत सेहत ने जुमेरात की रात देर गए ये इत्तला दी। इस दौरान ब्राज़ील में कोरोना इन्फेक्शन के 75,102 नए मुस्बित मरीज दर्ज हुए हैं, जिससे मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 1,07,93,732 हो गई है। कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक के फहरिस्त में अमेरिका और हिंदुस्तान के बाद ब्राज़ील तीसरे नंबर पर है, जबकि मरने वालों की तादाद के लिहाज से ब्राज़ील अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इसी तरह नाज़रीन, अंदरूनी मुल्क में भी कोरोना वबा का कहर बढ़ता ही जा रहा है। नाज़रीन, अंदरूनी मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद में कमी, फाल केसेस में इजाफा भी हुआ है। मुल्क की कुछ रियासतों में कोरोना वायरस कोविड-19 की इन्फेक्शन में अचानक आई शिद्दत के दरमियान इस वबा से मरने वाले अफराद की तादाद में कमी आ रही है, लेकिन फाल मामले में इजाफा हुआ है। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मरने वालों की तादाद में कमी और फाल केसेस में इजाफा हुआ है। मुसलसल 2 दिनों से कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 100 से ज़्यादा दर्ज की जा रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इनमें कमी दर्ज की गई है और इनकी तादाद 92 रह गई है। कुवैत में इतवार से 1 माह का जुज़वी कर्फ्यू लगा दिया गया है। नाजरीन, कुवैत की वज़रा कौंसिल ने अपने गैर मामूली इजलास के दौरान मुल्क के तमाम हिस्सों में 1 माह तक जुज़वी कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया है। ये फैसला ममलकत में बढ़ते हुए कोरोना केसेस पर काबू पाने के लिए नाफिज किया जा रहा है। कर्फ्यू का इतलाक़ इतवार 7 मार्च से होगा। कर्फ्यू शाम 5 बजे से 1 माह के लिए सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। रमज़ान के मुक़द्दस महीने के आगाज़ से क़ब्ल कर्फ्यू उठा लिया जाएगा। एजाज़ शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 3 दिनों में कोरोना वायरस से मुतासिर होने
والوں میں بہت زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس سے قبل 22 فروری کو کویت کے کابینہ نے ملک میں جزوی کرفیو نافذ کرنے کی ہیلتھ کمیٹی کی تجاویز کو مسترد کر دیا تھا۔ فریڈم ہاؤس رپورٹ، انسانی حقوق کی پامالی اندرون ملکی حقیقت دکھائی ہے۔ ناظرین، رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے سے شہری حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ ناظرین، اندرون ملکی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے جمعرات کو سامنے آنے والی اس رپورٹ کو متعصب قرار دیا ہے، جس میں بھارت کے بطور آزاد ملک اسٹیٹس میں تنزلی کی گئی ہے۔ ناظرین، عرب نیوز کے مطابق فریڈم ہاؤس نے اپنی 2021 کی رپورٹ میں خود کو دنیا کے سب سے بڑی جمہوریت کہلانے والے ملک بھارت کو آزاد سے جزوی طور پر آزاد بتایا ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے بہت سارے کارکنوں کا کہنا ہے کہ یہ رپورٹ جدید انڈیا کی حقیقت دکھاتی ہے۔ ناظرین، امریکی حکومت کی فنڈنگ سے واشنگٹن سے کام کرنے والے ادارے فریڈم ہاؤس نے بدھ کو شائع ہونے والی رپورٹ میں بھارت کی تنزلی کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا کہ سن 2014 عیسوی سے نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے سے ملک میں شہری حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ رپورٹ میں بھارت کے موجودہ حالات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے اور بغاوت کے قوانین کا نریندر مودی اور ان کی جماعت سے اختلاف کرنے والوں کے خلاف غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ افسوسناک طور پر بھارت خود کو مطلق العنانیت کی طرف دھکیل رہا ہے۔ رپورٹ میں شامل 211 ممالک میں بھارت تنزلی کے بعد 83 سے 88ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے رپورٹ اور اس کے مندرجات کو مسترد کر دیا ہے۔ رپورٹ کے حوالے سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ترجمان سدیش ورما نے عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ رپورٹ متعصب ہے اور اس کے سیاسی مقاصد ہے۔ سدیش ورما کے مطابق یہ منفی تبصرے حکومت کی اس اقدام کی وجہ سے ہے جس میں اس نے ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسی NGOs کو زیادہ جواب دہ بنانے اور ملک کے اصولوں کے مطابق چلنے کا کہا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حکومت مذہب کی بنیاد پر لوگوں میں کوئی تفریق نہیں کرتی۔ تاہم بھارت کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کانگریس نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آزاد ملک کا اسٹیٹس کھونا حکومت کے لیے شرم کی بات ہے۔ جیوتی کے سمندر میں پھینکے گئے 80 مہاجرین جن میں سے 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ جیوتی سے یمن جانے والی کشتی میں بچوں سمیت 200 مہاجرین سوار تھے۔ ناظرین، جیوتی اور یمن کے درمیان آبی گزرگاہ میں اسمگلروں نے درجنوں تارکین وطن کو کشتی سے نیچے پھینک دیا، جس کے باعث کم از کم 20 افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ AFP نیوز ایجنسی کے مطابق یہ اطلاع بین الاقوامی تنظیم برائے مہاجرین IOM کی جانب سے جمعرات کو دی گئی۔ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ کچھ مہاجرین ابھی تک لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ ناظرین، سمندر میں 30 منٹ کشتی چلنے کے بعد اسمگلر خوف زدہ ہو گئے تھے۔ ناظرین، IOM کے علاقائی ترجمان اون نویج نے AFP کو بتایا کہ مشرقی افریقہ کی جانب ساحل سے 5 لاشیں نکالی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کم از کم 200 مہاجرین جن میں بچے بھی شامل تھے اس کشتی میں سوار تھے اور یہ افراد بدھ کی صبح OLB جیوتی سے یمن کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ حادثے میں بچ جانے والے افراد کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ خلیج عدن کے سمندری سفر میں تقریباً 30 منٹ کشتی چلنے کے بعد ان افراد کو لے جانے والے اسمگلر خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ناظرین، انہوں نے مزید بتایا کہ کشتی کو واپس جیوتی کی جانب سے موڑنے سے قبل انہوں نے تقریباً 80 افراد کو سمندر میں پھینک دیا تھا۔ نویج نے بتایا کہ سمندر میں پھینکے گئے 80 افراد میں سے صرف 60 افراد ہی واپس کنارے پر پہنچ سکے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز بدھ کو 5 افراد کی لاشیں نکالی گئی اور خدشہ ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد مزید بڑھ سکتی ہے۔ زندہ بچ جانے والے افراد کا جیوتی بندرگاہ کے قصبے اوباک سے تعلق تھا۔ علاج جاری ہے۔ اس حادثے کے بارے میں مزید شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ بین الاقوامی تنظیم برائے مہاجرین کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اکتوبر 2020 عیسوی میں خلیج عدن
میں اس قسم کے 2 واقعات میں ملک چھوڑ کر فرار ہونے والوں کی کم از کم 50 افراد کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ ریاست مہاراشٹر کے ممبئی میں اردو داں طبقے کے لیے BMC نے اردو بھون کو منظوری دے دی ہے اور اس کے لیے 1.5 کروڑ روپے کا ابتدائی بجٹ بھی مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اردو بھون سے متعلق تجویز BMC میں مقامی رکن اسمبلی یامنی یشونت جادھو نے پیش کی تھی، جسے BMC نے منظور کر لیا ہے۔ ممبئی عظمیٰ میونسپلٹی کارپوریشن میں اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین یشونت جادھو نے کہا کہ شیو سینا رکن اسمبلی یامنی جادھو کی جانب سے اردو بھون کا مطالبہ کیا تھا، اسے منظور کر لیا گیا ہے۔ ریاستی تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے آج یادادری کا دورہ کرتے ہوئے لکشمی نرسمہ سوامی مندر کی ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ 850 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ترقیاتی کام آخری مراحل میں ہیں۔ ریاستی وزیر اعلیٰ آج صبح سڑک کے راستے یادادری پہنچے اور معائنہ سے قبل مندر میں اپنا نام درج کیا۔ رکن اسمبلی سنیتا یادادری کے CEO جی کشن راؤ کے علاوہ آرکیٹیکٹر اور انجینئرز کے ہمراہ ریاستی وزیر اعلیٰ نے مختلف گوشوں کا دورہ کرتے ہوئے تعمیری اور تزئین کے کاموں کا جائزہ لیا۔ عہدیداروں نے ریاستی وزیر اعلیٰ کو کاموں کی تفصیلات سے واقف کروایا۔ ریاستی وزیر اعلیٰ نے جاریہ کاموں میں بعض ترمیمات کی سفارش بھی کی ہے۔ مندر کی تعمیری کام کا اختتامی مرحلے میں افتتاح کے بارے میں جلد فیصلہ کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر اعلیٰ نے حیدرآباد واپسی کے بعد اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کرتے ہوئے یادادری کی ترقیاتی منصوبے کا جائزہ لیا۔ مندر کی تعمیر پر 1800 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اتر پردیش میں اکھلیش یادو نے 3 سیاسی پارٹیوں سے ہاتھ ملایا۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے اتر پردیش میں اگلے سال ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے ایک سیاسی اتحاد بنانا شروع کر دیا ہے۔ کانگریس اور BSP سے ہاتھ ملا کر SP کوئی بڑا کرشمہ نہیں دکھا سکی۔ اب وہ بڑی جماعتوں کے بجائے چھوٹی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر کے انتخابی جنگ میں اترنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اکھلیش یادو نے مہان دل RLD اور جنوادی پارٹی کے ساتھ مل کر 2022 کے اسمبلی انتخابات کے لیے انتخابات لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ ریاست مہاراشٹر ممبئی سماجوادی پارٹی کے ریاستی صدر ابو عاصم اعظمی نے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کے خلاف برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ادھو ٹھاکرے وزیر اعلیٰ ہیں اور ایوان میں بابری مسجد کے انہدام کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو روکنے کے لیے حکومت تشکیل دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آگے سوچنا ہوگا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ CAA اور NRC کو یہاں پر نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ کانگریس SCP مسلم ریزرویشن کی بات کر رہی تھی، لیکن ابھی تک مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں دیا گیا۔ میں مسلم لیڈروں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ شرم کرے اور اپنے عہدے سے استعفیٰ دے۔ ریاستی تلنگانہ کے ضلع جگتیال میں اسکولی طلباء کورونا کووڈ-19 سے متاثر، اسکول غیر معینہ مدت کے لیے بند اور اولیاء طلباء پریشان۔ سنگا ریڈی کے اسکول میں 12 طالبات کو کورونا وائرس کی توثیق کے بعد اب جگتیال کے ایک خانگی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے 2 طالبات کو کورونا وائرس کی توثیق ہوئی ہے۔ جگتیال کے اس خانگی اسکول میں 2 طلباء کو کورونا وائرس کی توثیق کے ساتھ ہی اسکول انتظامیہ نے عملے کا معائنہ کروایا اور عملہ معائنہ کے دوران 2 اساتذہ کو کورونا وائرس کی توثیق ہونے کے فوری بعد اسکول کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ ناظرین، ریاست تلنگانہ میں حکومت کی جانب سے 24 فروری سے تمام اسکولوں میں 6ویں تا 8ویں جماعت کے طلباء کے لیے باضابطہ کلاسز کے آغاز کی اجازت فراہم کی گئی تھی اور جاری کردہ رہنمائانہ خطوط میں اسکول انتظامیہ کو اس بات کا پابند بنایا گیا تھا کہ
کووڈ 19 کے رہنمایانہ خطوط پر عمل کرتے ہوئے وہ اسکولوں میں باضابطہ کلاسز کے ساتھ ساتھ آن لائن کلاسز بھی جاری رکھیں، لیکن اسکول انتظامیہ کی جانب سے آن لائن کلاسز کو بند کرتے ہوئے طلباء کو شخصی طور پر کلاس میں شرکت کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ لیکن سنگاریڈی کے بعد اب جگتیال میں پیش آنے والے اس واقعے نے اولیاء طلباء اور سرپرستوں میں سراسیمگی اور پیدا کر دی ہے، کیونکہ اسکولوں میں جاری باضابطہ کلاسز میں شرکت کے لیے والدین کی رضامندی اور والدین و سرپرستوں کی جانب سے جاری کیے جانے والے اجازت نامے میں واضح کہا جا رہا ہے کہ طالب علم کو کلاسز میں شرکت کے دوران کرونا وائرس سے کوئی بیماری ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اسکول انتظامیہ حکومت کسی پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی، بلکہ والدین خود اس بات کا اقرار نامہ دے رہے ہیں، جو کچھ ہوگا اس کے وہ خود ذمہ دار رہیں گے۔ جگتیال کے خانگی اسکول میں 4 کورونا وائرس کے مریضوں کی نشاندہی کے بعد اسکول انتظامیہ کی جانب سے غیر معینہ مدت کے لیے اسکول کو بند کرنے کے علاوہ مکمل اسکول کی صفائی کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ضلع انتظامیہ ان تمام طلباء کا معائنہ کرنے پر غور کر رہا ہے جو متاثرہ طلباء اور اساتذہ کے رابطے میں آئے تھے۔ ذرائع کے مطابق محکمہ صحت کے عہدیداروں کی جانب سے اسکول انتظامیہ سے متاثرہ طلباء و اساتذہ کے علاوہ ان سے رابطے میں آنے والوں کی مکمل تفصیلات فراہم کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس بات کی بھی ہدایت جاری کی گئی کہ وہ اولیاء طلباء اور سرپرستوں کی جانب سے حاصل کیے گئے اجازت ناموں کو محکمہ تعلیم اور محکمہ صحت کے حوالے کریں۔ اسکول انتظامیہ کی جانب سے رہنمایانہ خطوط پر عدم عمل آوری اور حرارت کی جانچ کے بعد انہیں کلاس میں بیٹھنے کی اجازت فراہم کرنے کی شکایت موصول ہوئی ہے۔ ہندوستان کے چیف جسٹس کا ذہن ایسا ہے تو پھر انصاف کس طرح قائم ہوگا؟ ویمن انڈیا موومنٹ۔ ناظرین، ویمن انڈیا موومنٹ WIM چیف جسٹس آف انڈیا کی ذہنیت پر دنگ رہ گئی ہیں، جنہوں نے عصمت ریزی کے متاثرہ سے عصمت دری کے ملزم سے شادی کرنے کو کہا تاکہ ملزم کی مدد کی جا سکے۔ یہ نہ صرف انصاف کی تصدیق ہے بلکہ خواتین کی وقار کی بھی توہین ہے۔ ویمن آف انڈیا موومنٹ کی قومی صدر مہر النساء خان نے خواتین کے وقار اور خود مختاری کی قیمت پر عصمت دری کے ملزم کو مدد کی پیشکش کرنے والے چیف جسٹس کی اس نرمی اور بد اخلاقی کی مذمت کی ہے۔ ہمارے ملک کی عدالت عظمیٰ میں اس طریقے کی کارروائی سے خاص طور پر خواتین اور عام طور پر لوگوں کے لیے انصاف کی فراہمی میں پوری عدلیہ پر اثر پڑے گا۔ اس سے پولیس اور دیگر ایجنسیوں کو عصمت دری کے مقدمات اور اس کی کارروائی کی رجسٹر کرنے میں غلط اشارے ملیں گے۔ ویمن انڈیا موومنٹ کی قومی صدر مہر النساء خان نے مزید کہا ہے کہ چیف جسٹس کا خواتین کے بارے میں پہلے کے تبصرے بہت ہی توہین آمیز اور خواتین کے آئینی اور بنیادی حقوق کو پامال کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ کسانوں کے احتجاج میں خواتین کسانوں کو کیوں رکھا جا رہا ہے اور انہیں گھر واپس بھیج دیا جائے گا۔ سابقہ چیف جسٹس کے خلاف جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے معاملے میں چیف جسٹس آف انڈیا نے شکایت کنندہ پر ہتک آمیز اور جھوٹے حملے کیے۔ یہ سب خواتین کی آوازوں اور حقوق اور وقار کو دبانے کی کوششیں ہیں۔ چیف جسٹس کو یہ جاننا ہوگا کہ عورت ایک انسان ہے اور سماج کا ایک حصے کے طور پر اس کو بھی مرد کے برابر تمام بنیادی اور آئینی حقوق حاصل ہے۔ چیف جسٹس نے خواتین کے وقار پر جان بوجھ کر حملے کیے ہیں اور عصمت دری کے ملزم کی مدد کر کے عورت کی عزت کو ترک کیا ہے، لہذا عدلیہ کو اس بےہودگی کی طرف دیکھنا چاہیے اور اعلیٰ اخلاقیات کو برقرار رکھنے کے لیے اور عدالت عظمیٰ کے امتیازی مقام اور وقار کو برقرار رکھنے کے لیے غلطیوں اور تضادات سے باز آنا چاہیے۔